अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, दीनी भाई और बहनों, शमाइल तिरमिज़ी के शरह में शरीक होने वाले तमाम साथियों, इससे पहली नशिस्त में अबू ज़रा हदीस उम्मे ज़रा के फ़वाइद बयान कर रहे थे, और जिनमें से जो फ़वाइद हमारी मुआशरती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ुसूसन इज़्दिवाजी ज़िंदगी से, वो फ़वाइद हैं जिनमें से तकरीबन 10 फ़वाइद का हमने तज़किरा किया था। बाकी इंशाअल्लाह आज उन्हीं फ़वाइद को आज की नशिस्त में बयान करेंगे। टोटल तकरीबन 22 फ़वाइद हैं, 10 सुन चुके हैं और 12 फ़वाइद इंशाअल्लाह आज की नशिस्त में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें हदीस के उन फ़वाइद से इस्तिफ़ादा करने, अमल करने और गैरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, जिनमें से आज मज़ीद 12 फ़वाइद का हम तज़किरा करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इन फ़वाइद से फ़ायदा उठाने, उन्हें याद रखने और गैरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। 11 नंबर का फ़ायदा ये है कि बाज़ लोगों ने यह एक मसला अख़ज़ किया है और उनका एक मिजाज ये बना हुआ है कि ऐसी औरत जो किसी शौहर के साथ पहले ज़िंदगी गुजार ली है एक अरसे तक, उसकी 2-3 शक्लें हैं। नंबर 1, औरत शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारती रही, अरसे दराज तक ज़िंदगी गुजारी या कुछ दिनों तक, लेकिन शौहर से बिगाड़ या और किसी सबब की वजह से तलाक ले ली, अब तलाक हो गई। ये ऐसी औरत है जिसको मुतल्लका कहा जाता है। अब बिला शौहर के रह गई, एक अरसे तक या एक ज़माने तक अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजार चुकी। दूसरी शक्ल ये भी हो सकती है कि शौहर का इंतकाल हो जाए, शौहर का इंतकाल हो गया, जिसको मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा कहते हैं, हमारी और आपकी ज़बान में बेवा कहा जाता है। उस बेवा औरत शौहर के साथ ज़िंदगी गुजार चुकी है, लेकिन शौहर के वफ़ात के बाद बिला शौहर के रह गई है। और बहुत सारी खूबियों वाला शौहर भी हो सकता है, जिसकी मोहब्बत, जिसकी अज़मत इस औरत के दिल में पैवस्त हो। ये दूसरी शक्ल है। तीसरी शक्ल ये भी हो सकती है कि मुख्तलिआ हो, यानी उस औरत ने खुला लिया हो पहले शौहर से, या और कोई शक्ल। मकसद ये कि ऐसी औरत जो एक अरसे तक शौहर के साथ ज़िंदगी गुजार चुकी है। तो कुछ लोग ऐसी औरत से निकाह करना नापसंद करते हैं कि ऐसी औरत से निकाह नापसंदीदा है। नाजायज़ व हराम नहीं कहते, जायज़ है, हलाल है, मुबाह है, बसा औकात कार सवाब भी होगा। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि एक औरत जो किसी शौहर के साथ ज़िंदगी गुजार चुकी एक अरसे तक, अब अगर उससे हमने शादी किया तो मुमकिन है कि वो औरत अपने पुराने शौहर को याद करके हमारे हुकूक अदा करने में कोताही करे, या ये भी हो सकता है कभी बातों बातों में अपने पुराने शौहर की खूबियाँ, अच्छाइयाँ इस अंदाज से बयान करें कि मौजूदा शौहर अपनी इंसल्ट समझे,
بہت ساری شکلیں ہیں۔ تو ان وجوہات کی بنا پر کہتے ہیں کہ نہ کرنا، ایسی عورت سے شادی نہ کرنا بہتر ہے۔ ناجائز حرام نہیں، ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ دیکھیں، ام زرع رضی اللہ تعالی عنہ نے، ام زرع نے شادی کی، دوسرے شوہر تو شادی کر لیا، لیکن پہلے شوہر کی بڑی تعریف بیان کر رہی تھی۔ عورتوں کے مجمع میں موجودہ شوہر سے زیادہ سابقہ شوہر ابو زرع جو تھے ان کی تعریف کر رہی، بلکہ یہاں تک انہوں نے کہہ ڈالا کہ اس دوسرے شوہر جتنا کچھ دیا ہے، جتنا سونا چاندی ساری سہولتیں دی ہیں، سب کو ایک ساتھ رکھے جائے تو شوہر ابو ذر جو ہمارا پہلا شوہر تھا، اس کے احسانات کے سامنے اس کے سارے احسانات کوڑی کے برابر ہیں۔ دیکھیں، پہلے شوہر کا تذکرہ کر کے اس کی تعریف، اس کی خوبیاں بیان کر رہی ہے۔ اب یہ دوسرے شوہر کو پتہ چل جائے تو بہرحال اس کا دل دکھے گا، بگاڑ پیدا ہوگا، وہ سوچے گا دیکھیں ہمارے احسانات کی کوئی قدر ہی نہیں، اتنے احسانات کرنے کے باوجود بھی پہلے شوہر کو نہیں بھول رہی ہے۔ ایک ان کی سوچ ہے، لیکن جمہور اہل علم، اکثر علماء اس چیز کو قبول نہیں کرتے۔ میں نے اس لیے اس چیز بیان کر دی کہ ہم متنبہ رہیں کہ اہل علم نے ان کے، جمہور اہل علم نے ان کے قول کو قبول نہیں کیا، اس کی مخالفت کی اور کہا نہیں، بلا کسی کراہت کے ایسی عورت سے شادی کر لینے میں کوئی حرج نہیں جو پہلے شوہر کے ساتھ زندگی گزار چکے ہو، بلکہ اگر شوہر سوچتا ہے اس کا سہارا بننا ہے یا کچھ اور اس کے حالات ہیں، اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت، تو ممکن ہے کہ اس نیت سے کر لے تو احسان کرے گا اور اس بیوہ عورت سے شادی کرنے کا بڑا اجر و ثواب پائے گا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھیں، ایک عورت کے علاوہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ جتنی شادیاں کی تھی سب غیر کنواری سے کی تھی، سب شوہر والی ایک زمانے میں تھی، بعض تو ایسے ان کے کئی شوہر گزر چکے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہ نظریہ رکھنا انسان اپنے دل میں رکھے، اپنے تک رکھے، لیکن فتویٰ نہیں دے سکتا۔ شریعت نے اس کو حلال قرار دیا ہے، اور میں نے کہا بسا اوقات انسان کسی بیوہ یا متعلقہ عورت سے شادی کر لے تو شاید کہ بہت زیادہ باعث اجر و ثواب بھی ہو، احسان اور کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی ثواب پائے گا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ مسئلہ نمبر 12، یہ بھی ایک بڑی عبرت و نصیحت کا فائدہ ہے، یہ ہے کہ ان الحب یستر الاساءۃ لان ابا زرع ما اساءته لها بتطلیقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه الیک۔ وہ یہ ہے دوستو کہ انسان کبھی اس کے بعد اتنی نیکیاں ہوتی ہیں، یہ سمجھیے انسان کے پاس انسان اتنے نیک اعمال کرتا ہے، انسان اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے چال چلن اور اپنی رواداری اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کی برکت سے
اتنا نیکیاں اس کے پاس رہتی ہیں کہ اس کے کچھ خطائیں بھی ہیں تو نیکیاں ان پر غالب آ جاتی ہیں، اور ان کی خطاؤں کا، ان کے چند کوتاہیوں کا تذکرہ کر کے بدنام کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے دوستو، زوجین میاں بیوی کے اندر بھی، ساس بہو کے اندر بھی، بھابھی اور ننند کے اندر بھی، دیران اور جیٹھان میں بھی، پاس پڑوس میں بھی، معاشرتی زندگی میں یہ بہت بڑا عیب ہے کہ ہم لوگ، ہمارا مزاج ہے کہ ہم صرف لوگوں کی عیب پر، کوتاہیوں پر نگاہ دیکھتے ہیں، ان کی حسنات اور بھلائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، بڑی پیاری بات کہی، اور یاد رکھیے گا، کہتے ہیں دیکھو، ہمیشہ لوگوں کے نیکیوں پر، ہمیشہ لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرو، دیکھو کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں کہ برائیاں زیادہ ہیں۔ بات نے بڑی اچھی بات کہی، کسی پر تبصرہ کرنے کے پہلے دیکھ لو کہ اس کے پاس نیکیاں، اور نیکیاں زیادہ کر رہا ہے، برائیاں زیادہ کر رہا ہے۔ اگر نیکیاں برائیوں پر غالب ہیں تو برائیوں کو نظر انداز کرو، بدنام نہ کرو، اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں، اگر برائیاں نیکیوں پر غالب ہیں تو ٹھیک ہے، برائیوں کا تذکرہ کرو۔ اور دلیل کیا دی؟ کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی ہر انسان کی نیکیوں برائیوں کو دیکھ کر کے، نیکیاں غالب ہے تو اللہ جنتی بنائے گا، اور برائیاں غالب ہے تو جہنمی بنائے گا۔ دلیل فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قیامت کے دن انسان کے نیکی اور بدی کو وزن کرے گا، وزن کرے گا، ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے میں برائیاں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جب ترازو کے دونوں پلڑے میں نیکیاں اور برائیاں رکھے گا، ایک میں نیکی دوسرے میں برائی، فیصلہ کیسے ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس شخص کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور برائیوں کا ہلکا ہو گیا، یعنی نیکیاں زیادہ برائیاں کم، نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ گیا، اللہ نے فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اس کے برخلاف وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکیوں کا ہلکا ہو گیا، اب وہ جہنم میں جائے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیسے کیا، نیکیاں زیادہ برائیاں کم، نیکیاں وزن، نیکیوں کا پلہ بھاری، اللہ نے برائیوں کو نظر انداز کیا، جنت میں داخل کر دیا۔ لیکن اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہمارا ایک معیار ہونا چاہیے حق اور باطل کا، کہ اگر کسی سے چند غلطیاں ہیں اور سینکڑوں نیکیاں کر رہا ہے، نیک برائیوں کو نظر انداز کریں، چند برائیاں ہیں، ہزاروں نیکیاں ہیں، تو ہزاروں نیکیوں پر نگاہ ہو، چند برائیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ کیسے پتا چلا؟ مسئلہ نمبر 12 سے بتایا، کیوں؟ ابو ذر نے اپنی بیوی ام زرع کے ساتھ لاکھوں نیکیاں کیا تھا، ہزاروں بھلا احسانات کیے،
ایک ظلم کیا کہ آخر میں کسی عورت کو دیکھا، اس پر دل آ گیا، اس سے شادی کر لیا اور ام زر کو طلاق دے دیا۔ دیکھیں، ایک ظلم کیا، بیوی کے ساتھ ایک زیادتی کی اور ہزاروں نیکیاں کی، لیکن اس کے باوجود ام زرع نے صرف ایک ہی شکایت کی کہ شادی کر لیا، ورنہ ساری خوبیاں اپنے شوہر کی بیان کی، ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، شوہر بہت اچھا تھا۔ دیکھیں، نیکیاں برائیوں کو، ہزاروں بھلائیاں تھیں، احسانات تھے ابو ذر کے بیوی ام زر پر، تو ام زر نے نیکیوں پر نگاہ رکھی، ایک غلطی کو لے کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کہا جاتا ہے، بعض روایتوں سے پتہ چلا ابو ذر کو خود اپنی غلطی کا احساس تھا۔ اپنی بیوی ام زر کی تعریف و تمہید میں اشعار بنا کر کے زندگی میں کہتے تھے، ہائے میری ام زر کتنی اچھی تھی۔ تو یہ ایک مسئلہ سامنے آیا، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ کسی پر تبصرہ کرنے اور فیصلہ کرنے میں اس کے اچھے برے اعمال کو دیکھنے کی غالب کیا ہے، نیکیاں زیادہ ہے یا برائیاں؟ اور ہمارے یہاں برائیوں کو نظر انداز کر، صرف نیکیوں کو نظر انداز کر دیتے، صرف برائیوں پر نگاہ ہوتی ہے، یہ بڑی بدترین عادت ہے۔ نمبر 13، یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ انسان کے لیے ایک چیز جائز ہے کہ کسی عورت کے حسن و جمال اور محاسن کو مردوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ عورت کے حسن و جمال، اس کے صفات اور خوبیوں کا تذکرہ اگر مرد کے سامنے کی جائے، تو اگر بات مجمل کی جائے، نشاندہی نہ کی جائے کون عورت ہے، ایک عمومی طور پر عورت کے اندر یہ کمال ہے، کمال نام نہ ظاہر کیا جائے، تو اس میں شرعاً کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اب آپ سوچئے، نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو 11 بیویوں کی کہانیاں بیان کی، تمہیں عورتوں کی بڑی خوبیاں اور بعض کے تو جسمانی حالات کا بھی تذکرہ کیا گیا، جسمانی حالات کا۔ جیسے وہ عورت ام زر کی کہ میرا شوہر کیسے برباد ہوا، جا رہا تھا، ایک خوبصورت عورت تھی، درخت کے نیچے بیٹھی تھی اور 2 بچے تھے اور رمان سے کھیل رہے تھے۔ رمان سے مراد اس کے یعنی پستان تھے۔ دیکھیں، اگر مبہم بات کی جائے تو کوئی مداخلہ، کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ فتنے کا ڈر نہ ہو، انسان کے دل میں خباثت نہ ہو، سن کر کے مزہ لے اور بیان کرے۔ لیکن اگر کسی عورت کا خاص نام لے کر کے، تعیین کر کے، پہچان کرا کر کے اس کے جمال، اس کے حسن، اس کی خوبیوں کو بیان کریں، جس سے لوگوں کے دل میں شیطان کچھ وسوسہ ڈالے، تو یہ چیز شرعاً ناجائز ہے۔ اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسے کہ متعدد احادیث میں آیا ہوا ہے۔ اس حدیث پر غور کریں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ مل کے نہ بیٹھے، مل کے نہیں، چپک کر، جسے جسمانی جسم چپکا کر کے نہ بیٹھے، ایک بستر پر نہ سوئے، چپک کر کے نہ سوئے۔
صحابہ کرام نے کیا ہوا یار، تو عورت ہے، عورت کے ساتھ کیا حرج ہے؟ آپ نے فرمایا عورت کے ساتھ تو ہے، ممکن ہے اس میں کوئی عورت پلٹ کر کے جائے تو اپنے شوہر سے اس عورت کی کچھ خوبیاں بیان کرے، جسمانی اعضاء کا کوئی نقشہ کھینچے، جس کو سن کر کے شوہر ایک قسم کا مزہ لے۔ دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے، اللہ کے رسول نے کس طرح سے برائیوں کا سدباب کیا۔ نمبر 14 وہ یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں 100% مشابہت کوئی ضروری نہیں ہے۔ مشبہ اور مشبہ بہ کیا مطلب؟ ایک عورت ہے اور دوسری ہے، تو جس کی آپ تشبیہ بیان کریں، ایک مشبہ ہے دوسری مشبہ بہ۔ آپ نے آم کی تشبیہ سیب سے دے دیا تو اس میں ایک مشبہ ہے دوسرا مشبہ بہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ ہم تمہارے لیے ویسے ہی ہیں جیسے ابو زرع ام زرع کے لیے تھے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور ام المومن عائشہ کی تشبیہ کس سے دیا؟ ام زرع اور ابو زرع کے۔ عائشہ میں تمہارے لیے ویسے ہی ہوں جیسے ابو زرع ام زرع کے لیے۔ اللہ کے رسول نے تشبیہ دی۔ اب کوئی ضروری نہیں کہ ہاں سیم ٹو سیم ہو جائے، بالکل برابر سرابر۔ کیوں؟ مثال کے طور پر ابو زرع نے ام زرع کو طلاق دیا تھا، کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کے رسول ویسے بھی طلاق دے، نہیں دیا تھا، بہت بڑا فرق تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ دی قلت لک کابی زرع، اس سے مراد یہ ہے کہ الفت میں محبت میں دل لگی میں بھلائی کرنے میں تمہارے لیے ویسا ہی ہوں جیسے ابو زر ام زر کے لیے ابو زر تھے۔ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے تھے، اللہ کے رسول نے طلاق نہیں دیا تھا، بہت ساری چیزیں تھی۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ اب اگر کبھی آپ کہیں فلاں آدمی بھائی میں فلاں کی طرح ہوں یا فلاں آدمی فلاں کی طرح، 100% سیم ٹو سیم ہونا ضروری نہیں ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کسی خاص عادت میں، کسی خاص چیز میں، کسی مناسب چیز آپ اس کے جیسے ہیں، اور ہر اعتبار سے نہیں۔ نمبر 15 یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کا تعلق طلاق سے ہے۔ ایک ہے طلاق کنایہ، طلاق کنایہ یعنی طلاق کے لیے آپ صراحت کے ساتھ لفظ استعمال نہ کریں، کوئی اور لفظ استعمال کریں لیکن مقصد آپ کا طلاق ہو۔ جیسے آپ نے کہا بھائی میں ہمیشہ کے لیے آپ سے الگ ہو جانے والا ہوں، یا آپ کہیں بھائی مجھے فلاں انسان بہت ہی اچھا ہے، کون؟ جس نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے۔ کسی نے کہا بھائی ایسا کرو تم اپنا سامان لو اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہو۔ اب یہ طلاق کی صراحت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص
کنایا طلاق دیتا ہے تو اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے، اس کے کہنے کا کیا مقصد تھا۔ کہہ دیں بھائی ہم دونوں جیسے شادی سے پہلے تھے ویسے اب ہو جاتے، اب ہیں، اور مقصد طلاق نہیں دینا ہے، کسی اور چیز میں، الفت محبت میں، عادات و اطوار میں۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مقصد کیا ہو، بھائی شادی سے پہلے ہم اور آپ جیسے، ہمارا تمہارا، ہم تم جیسے تھے ویسے اب بھی ہو جاتے ہیں، اور مقصد طلاق کا ہے، جیسے تم پہلے ہماری بیوی، اب ہم طلاق دے تمہاری بیوی نہیں ہو گئی۔ کنایا، اشارے و کنایا بولا جاتا ہے۔ تو اس جب تک کنایا طلاق میں جب تک مرد کی نیت نہیں ہوگی تب تک طلاق نہیں واقع ہو سکتی۔ پوچھنا پڑے گا کہ کیا ارادہ ہے، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تشبیہ دی، اے ام ذر میں بھی تمہارے لیے ویسا ہوں جیسے ابو ذر تمہارے لیے تھے۔ تو ابو ذر تو اپنی بیوی کو طلاق دیے تھے، لیکن اللہ کے رسول طلاق نہیں دے رہے ہیں، لیکن لفظ آپ نے جو استعمال کیا اس سے اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن نیت کا اعتبار ہوگا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں ایک بڑی ایک اہم عبرت اور نصیحت ہے۔ کیا 12 نمبر ہے نا، 16 نمبر، ہاں 16 نمبر، 16 نمبر۔ اس میں یہ بڑی عبرت کی چیز یہ بھی ہے، اس سے پتہ چلا کہ پرانی امتیں یا قوموں میں جو اچھے لوگ گزرے ہوئے ہیں ان کی اقتداء اور ان کے نقش قدم کو اپنانا یہ آئین شریعت ہے۔ اس میں شریعت نے آپ کو ممانعت نہیں کی ہے۔ ان کے اچھے عادات اطوار، ان کے کردار، ان کے حالات، ان کے چال چلن، اگر اللہ نے قرآن میں یا نبی نے احادیث میں ان کے گفتار کردار کی، ان کے چال چلن کی، ان کے عادات اطوار کی، اخلاق کی تعریف کی ہے، اور ان کی کوئی بات شریعت سے ٹکرا نہیں رہی ہے، تو ایسے لوگوں کی اتباع اور اقتداء کرنا یہ عین شریعت ہے۔ یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا۔ قرآن نے کہا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، اور ہم دعا مانگتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ گزرے ہوئے لوگ جو ہیں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ لِأُولِي الْأَبْصَارِ۔ یہ انبیاء اور جو لوگ گزرے ہوئے ہیں نیک لوگ، ان کے واقعات کو اللہ بیان کرتا تاکہ تم ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اچھے لوگوں کی گفتار کردار چال چلن اپنانا ایک محبوب عمل ہے، گرچہ وہ پرانی امتوں کے ہو۔ کیسے پتہ چلا؟ پورا قصہ بیان کرنے کے بعد پیارے نبی نے کیا بتایا، عائشہ میں بھی تمہارے لیے ویسے ہی ہوں جیسے ابو زرع ام زرع کے لیے۔ کیا مطلب؟ جیسے ابو زرع نے ام زرع کے ساتھ جو احسان کیا، ہم بھی انہی کی طرح تمہارے ساتھ بھلائی اور احسان کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے گفتار کردار کو اپنانے کی رغبت بتائی؟ وہ ابو زرع کے۔ جب نبی یہ کر سکتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ اکبر۔ نمبر 18، نمبر 17، اس سے یہ پتہ چل گیا بہت بڑی دلیل کہ خبر واحد حجت ہے۔ یہ وصول حدیث کا مسئلہ ہے، فقہ کا۔ خبر واحد حجت ہے۔ خبر واحد کا مطلب
کوئی روایت ایسی ہے جس کو صرف ایک ہی راوی بیان کرتے ہیں. اب یہ ایک راوی صحابی کے الگ ہوں، صحابی کے علاوہ صحابی کے بعد جو راوی ہیں ایسے راوی ہیں جنہوں نے صرف ایک حدیث ایسی ہے جس کو صرف ایک راوی نے روایت کیا ہے. اب چاہے محدث سے لے کر کے صحابی تک ایک ہو، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ محدث سے لے کر کے صحابی تک کئی درجات ہیں، ہر درجے میں دو سے زیادہ ہیں، کوئی ایک درجہ آئے جس میں صرف ایک ہی ہے، تو خبر واحد ہو گئی. تو خبر واحد ایک حجت ہے. خبر سے مراد حدیث یا دینی کوئی گواہی. خبر واحد حجت ہے. حدیث و حجت مانی جائے گی، قابل حجت ہوگی. کیسے معلوم ہوا؟ 11 عورتوں کی کہانی بنانے سنانے والی صرف ایک عورت ہیں. کون؟ ابو ذرا، ام ذرا. پوری کہانی 11 عورتوں کی ایک ہی عورت بیان کرتی ہیں جو صحابیہ نہیں ہیں، عام عورت ہے. یہ ان 11 عورتوں کی کہانی صرف ام ذرا بیان کرتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا اور ان کے اسوے کو اپنانے کا وعدہ کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خبریں. یہ بڑی اہم دلیل ہے. نمبر 18، یہ بھی بڑی اہم چیز. 18 نمبر کی پتہ یہ چل گیا کہ شریعت میں بے ابی و امی کہنا جائز ہے، یعنی فدا کا ابی و امی کہنا. کسی کے لیے کہنا بھائی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، آپ پر قربان ہو. جیسے صحابہ کرام عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے، اگر کوئی انسان کسی کی نصرت اور مدد، کسی کی الفت محبت اور کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فدا کا ابی و امی، یا جسے اردو میں کہیں بھائی میرے ماں باپ سب آپ پر قربان ہیں، تو شرعاً جائز ہے، کوئی مداقع کوئی جھرا نہیں، جیسے کہ اس حدیث میں گزرا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح کے اندر باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہے. نمبر 19، اس حدیث میں آدمی کے سامنے تعریف کرنا، کسی کے مدح سرائی کرنا، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے. بشرطے کہ فساد کا ڈر نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی. پھر 11 عورتوں کی کہانیوں میں ام ذر نے اپنے شوہر کی بڑی تعریف کی، دوسرے شوہر کی. تو اس طرح سے کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنے میں کوئی مذاقہ کوئی جھگڑا نہیں، بشرطے کہ وہ کبر اور غرور میں مبتلا نہ ہو جائے، یا تعریف کرنے والا حد سے زیادہ تجاوز کر کے بیجا اس کی تعریف نہ کرے. یہ میرے خیال سے سمجھنے میں کچھ دشواری ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کے منہ پر تعریف کی تو سمجھو کہ اس نے اس کو ذبح کر دیا. کیا مطلب ہے؟
انسان کہ اگر کوئی شخص بیجا تعریف اس کی کرنے لگے، پل باندھنے لگے، تعریف کا پل باندھ رہا ہے، سامنے والا کبر اور غرور کے اندر اپنی تعریف سن کر کے کبر اور غرور میں مبتلا ہو گیا، تو کبر و غرور میں مبتلا ہو جانے کے بعد تو انسان جو ہے ساری نیکیاں برباد، سارے اعمال ختم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مجرم ہو جاتا ہے۔ تو کسی کے منہ پر بیجا تعریف کرنا یہ اس کے لیے بڑی وعید آئی ہے اور شرعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کے سامنے، کسی کے منہ پر اس کی حوصلہ افزائی کے لیے بغیر کسی مبالغے، افراط و تفریط کے کچھ اس کے لیے چند مدح تعریفی کلمات کہہ دیں اور کچھ اس کی تعریف کر دیں تو کوئی مدح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس حدیث میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذرع کی تعریف کی، حضرت عائشہ کی بھی تعریف ہو گئی، عائشہ میں تمہارے لیے ویسا ہی ہوں جیسے ابو ذرع ام ذرع کے لیے تھے۔ حضرت عائشہ کی بڑی تعریف ہے، بہت اونچا مقام مرتبہ بیان کر دیا آپ نے۔ اس لیے شرعاً جائز ہے بشرطے کہ کبر اور غرور نہ ہو، اور نمبر 2 تعریف کرنے میں بیجا تعریف، جھوٹی تعریف، مبالغہ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ، بعض صحابہ کہنے یا رسول اللہ میں تو نہیں چاہتا کہ میری کوئی تعریف کرے، لیکن کبھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور میری بڑی تعریف کرنے لگتے ہیں، میں نہیں چاہتا، روکنے کے باوجود میری تعریف کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تلک بشری عاجل، دیکھو اگر تم چاہتے نہیں، وہ تمہارے آگے کچھ تعریف کرنے لگتے ہیں، تمہارے اندر کبر و غرور اگر نہیں آ رہا ہے، اتراتے نہیں، اور ان کی تعریف سن کر کے دل میں ایک حوصلہ بڑھ جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے، تو تلک بشری عاجل، تو سمجھو تمہارے اچھے ہونے کی ایک بشارت تم کو مل رہی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو بات اصل یہ ہے کہ انسان کی تعریف اگر حدود میں رہ کر کے اتنی ہی کی جائے جتنے کا وہ مستحق ہے، غلو نہ کیا جائے، کبر و غرور میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہو، تو کوئی حرج اور کوئی برائی نہیں ہے۔ نمبر 20، 19 ہو گئے، 19 ہو گئے نا؟ ہاں، نمبر 20، اس سے اس حدیث کے اندر یہ بھی فائدہ بیان کیا گیا کہ شادی کے وقت جو مبارکبادی دی جاتی ہے، اس مبارکبادی کا بھی ثبوت ملا اس حدیث سے۔ نمبر 28، نمبر 21، نمبر 21 بڑی فضیلت ثابت ہوئی یا بڑا مسئلہ ثابت ہوا، وہ یہ کہ اس حدیث سے یہ معلوم پڑا کہ عورتوں کی فطرت میں یہ ہے، جب وہ کہیں اکٹھا ہوں تو اکثر گفتگو ان کی کس کے متعلق ہوتی ہے؟ شوہروں کے متعلق، اپنے گھریلو معاملات کے متعلق، اکثر اور بیشتر کسی کے شوہر، کسی کی بیوی، کسی کی ساس بہو، عورتیں جب اکٹھا ہوگی تو ان کی اکثر گفتگو اس پر ہوتی ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ 11 عورتیں اکٹھا ہوئی تو انہوں نے موضوع ذکر کیا بنایا؟ آج ہر عورت اپنے اپنے شوہر کی بات بتائے۔ یہ عجیب سی بات ہے۔ تو
اہل علم نقل کرتے ہیں کہ عورتوں کی فطرت ہے کہ جہاں وہ بیٹھیں گی وہاں اکثر گفتگو ان کی کس پر ہوتی ہے، انہیں یعنی گھریلو ازدواجی زندگی پر، چاہے اپنی ہو، غیر کی ہو، پرائے کی ہو، پاس پڑوس کی ہو، لیکن اکثر گفتگو ان کی اسی پر ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف مرد اکٹھا ہوتے ہیں تو ان کی گفتگو کہتے ہیں عام طور پر معیشت یا معاشی زندگی کے متعلق ہوتی ہے، مارکیٹ، کاروبار، حکومت، سلطنت، سیاست، مردوں کی گفتگی عام طور پر ان پر ہوتی ہے۔ فلاں کی بیوی، فلاں کی بیوی، یا کہتا ہوں بھائی اپنی اپنی بیوی کے حالات بیان کرو، یہ شاذ اور نادر ہوتا ہے۔ عام طور پر مرد جہاں اکٹھا ہوتے ہیں ان کی گفتگو سیاست پر، حالات حاضرہ پر، یا زیادہ تر بزنس، کاروبار، معیشت پر ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آیت نمبر 22، فائدہ نمبر 22، اور یہی آخری فائدہ ہے۔ اس حدیث سے ایک بڑا اہم فائدہ اور مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ انسان اشعار میں، وعظ و نصیحت میں، گفتگو کرنے میں اگر چنے چنے الفاظ، فصاحت اور بلاغت سے بھرے ہوئے الفاظ، بہت ہی بامعنی عبارت اگر استعمال کریں تو اس میں شرعاً کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنی 9 عورتیں تھیں ان میں اکثر نے اپنے شوہر کی خوبیاں بیان کرنے میں اتنی فصاحت اور بلاغت اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ عام طور پر ان الفاظ کا اور ان جملوں میں وارد جو ہے بہت سارے جملے جو ان کا معنی مفہوم سمجھنے کے لیے بڑی ہی مشکلات اور بڑے شرح اور تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر اشعار میں مکفّہ، مسجع کوئی عبارت استعمال کرے تو حدیث کے اندر جو ممانعت آئی ہے اس ممانعت میں یہ چیز نہیں شامل ہوگی۔ کیوں؟ حدیث میں جس چیز کی ممانعت آئی ہے وہ خلاف حقیقت، غلو اور مبالغہ، افراط و تفریط کا مسئلہ ہے، اور یہاں معاملہ نہیں، سارے الفاظ، ساری باتیں، سب کا تعلق حقائق سے ہے، وجود سے ہے، فردی نہیں ہے، افراط و تفریط نہیں ہے، بلکہ معاملہ صرف ہے کہ ادا کرنے میں اچھے سے اچھے جچے تلے جملے، فصاحت و بلاغت سے بھرپور الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ 22 فوائد اس حدیث کے بعض اہل علم نقل کیا ہے، اور اس حدیث کی بڑی بڑی شرحیں لکھی گئی ہیں، پتہ نہیں کتنے فوائد اور کتنے نکات اور کتنے پوائنٹس نقل کیے گئے ہیں، ان سب کا احاطہ کرنا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ بس اتنا جانتے ہیں کہ بس اتنا آپ کے سامنے رکھے ہیں جو ہمارے معاشرتی خصوصاً ازدواجی زندگی سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور جو سنتے ہیں، جو کہتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سیکھنے سکھانے کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے اور دنیا میں خیر برکت کا سبب بنائے۔ باقی انشاءاللہ
اب شمائل کے اندر اگلے ابواب جو آئیں گے، اگلے مسائل اور دیگر مسائل ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جس کی ابتدا انشاءاللہ اگلی نشست سے کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔